बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 23 सितंबर 2025 मंगल का दिन। जनाब, बहुत अहम खबरें आलमी महाज से आ रही हैं कि आलमी जंग के बटन पर हाथ रख दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक दिफाई मुआहिदा होता है कि जिसके बाद इसराइल से लेकर भारत तक सबकी चीखें निकल रही हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की एक सुपर पावर बनकर उभरा है। लेकिन अब जो यरूशलेम पोस्ट में आर्टिकल लिखा गया है, या आप ऐसे कहें कि इसराइल का ये सरकारी अखबार है, तो कहना गलत नहीं होगा कि उनके सरकारी अखबार ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अब इसराइल और भारत की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, उनकी पतलूनें गीली हो गई हैं। खबरें क्या आ रही हैं? खबर है कि जनाब पाक फौज वो इसराइली सरहदों पर उतर गई है। इमरजेंसी इस वक्त नाफिज हो गई है। न्यूक्लियर मिसाइल हरकत में आ गए हैं। मुस्लिम ममालिक की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। इस वक्त यरूशलेम पोस्ट क्या रिपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो और मजीद खबरें हैं वो भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि जनाब जो इस वक्त इसराइल की सरहद है, जिसको कहा जा रहा है कि साउदर्न इसराइल जो है वहां पर नो फ्लाई जोन बना दिया गया है। क्या खबरें आ रही हैं, क्या वाकईतन ऐसा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स एग्जैक्ट खबरें तकरीन पर आपके सामने चलवाऊंगा, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। और पाकिस्तान के नई सुपर पावर बनने के हवाले से जो खबरें गूंज रही हैं, जिसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल की जानिब से की गई है, और फिर उसके बाद ट्रंप ने एक हंगामी मीटिंग बुला ली है। उस हंगामी मीटिंग में कौन कौन शामिल है, मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो अमेरिका में मौजूद हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, वो ट्रंप से क्या बात करेंगे, तमाम तफसीलात आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले दो अहम खबरें मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर हम बाकी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। जनाब, IMF का मिशन जो है वो पाकिस्तान कल पहुंचेगा। इक्तिसादी जायजे के बाद नई किस्त जो है वो मिलने का इम्कान है, यानी कि पाकिस्तान को एक नई किस्त जल्द मिलने जा रही है। वफ्द जो है वो FPR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात करेगा। सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे और ये शेड्यूल जो है वो भी तय पा चुका है। वज़ारत खजाना ने इसका एलामिया जो है वो जारी कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान गंडापुर को बार बार कह रहे थे कि आप अपने सूबे के अंदर फौजी ऑपरेशन रुकवाओ, उसकी मुखालफत करो। मुराद सईद भी उन्होंने खूब बरसे पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, लेकिन फौजी ऑपरेशन जो है वहां पर जोरों शोर से जारी, TTP के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। आज अली अमीन गंडापुर ने एक तो इमरान खान के प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, इमरान खान के खिलाफ वो बोल पड़े, वो माइनस इमरान खान कर चुके हैं। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि सूबे में फौजी कार्रवाइयां आइन के तहत उनका हक है, हमारा इख्तियार नहीं कि हम उन्हें रोक सकें। यानी कि इमरान खान कह रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन से पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी कि जो ANP का KPK में हाल हुआ वो हमारा PTI का KPK में वही हाल होने जा रहा है इस ऑपरेशन के बाद। तो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हम इसको नहीं रोक सकते, ये फौज का हक है, और इस जंग को कैसे लड़ना चाहिए वो ये है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये मसले का हल नहीं है। अफगानिस्तान से मसरूफ़ पैगाम आया है, इनसे सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी और मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। मोहसिन नकवी ने हर महकमे और हर इदारे को तबाह कर दिया। और जनाब मोहसिन नकवी साहब तो वज़ारत दाखिला में आप असलों का नाम क्यों नहीं लेते, आप अपने से बड़ों का नाम क्यों नहीं लेते? मोहसिन नकवी साहब का नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यानी कि आप, इससे नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बहुत मजबूर है और बहुत लाचार है और बड़े मासूम हैं। जनाब वो फंसे हुए हैं इस वक्त और बदतरीन तरीके से फंस चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें बड़ी अहम आ रही हैं। खबरें जल्दी से आपको सामने रखना चाहता हूं कि यरूशलेम पोस्ट इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद मैं आपको कह रहा हूं कि पाक फौज जो है वो इसराइली सरहदों पर उतरने जा रही है और न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो जनाब हरकत में आ चुके हैं। मुस्लिम ममालिक ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। लेकिन उससे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर आपको देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त जनाब चूंकि उन्होंने इस्लामी ममालिक के सरबराहान से आज वो मुलाकात करने जा रहे हैं गजा की सूरत हाल के ऊपर। इजलास में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, तुर्की, उर्दन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को मदद की, यानी कि आज इजलास हो रहा है मुस्लिम ममालिक का, और उसमें जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने उनको मदद किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। और ये इजलास के मौके पर जो साइड लाइन होने वाला ये इजलास है कतर और अमेरिका की मेजबानी में हो रहा है, यानी कि UN जनरल असेंबली से साइड लाइन पर इजलास कतर इसकी मेजबानी कर रहा है और अमेरिका इसकी मेजबानी कर रहा है। इस इजलास में मैंने आपको बता दें कि कौन कौन शामिल है। अमेरिकी ज़राए अबलाग के मुताबिक व्हाइट हाउस ने मुलाकात के लिए जो दावतनामा भिजवाया है उसके तहत ये मुलाकात मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे होगी। ये जनाब गजा की जंगबंदी रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि ये जंग बंदी जो है वो हो जाए, लेकिन इसराइल क्या मानेगा या नहीं मानेगा ये एक सवाल अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है।
لیکن سب سے پہلے یروشلم پوسٹ کیا کہتا ہے آپ سن لیں, آپ کو چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی اور بہت واضح ہو جائیں گی کہ کس طرح سے اب پاکستان جو ہے وہ ایک نئی سپر پاور بن کر ابھرا ہے اور پاک فوج اسرائیل میں اترنے جا رہی ہے. کیا خبر آ رہی ہے جناب؟ یروشلم پوسٹ جو ہے وہ اسرائیل کا ایک سرکاری اخبار کے طور پر جانا جاتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان میوچل ڈیفنس پیکٹ نیوکلیئر شیڈوز وارننگ یو ایس انفلوئنس ڈیفائن ریاض اسلام, یعنی کہ اسلام آباد. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو یہ دفاعی معاہدہ ہے یہ ایک واضح طور پر کہ ایک نیوکلیئر ڈیل ہے. دوسرا جو یہ بتا رہا ہے, یہ پیغام دے رہا ہے کہ امریکہ کا اس خطے میں جو چتراہٹ ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے, جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. یہ ریاض نے اور اسلام آباد نے مل کر امریکہ کو روند کے رکھ دیا. بیسیکلی یروشلم پوسٹ جو ہے اپنے اس آرٹیکل میں یہ لکھ رہا ہے. ساتھ جناب انہوں نے بھارت نے بھی کہا, سعودی عرب کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہماری اگر پاکستان سے جنگ ہوتی ہے تو آپ اس میں نیوٹرل رہیں. سعودی عرب نے ایسا کرنے سے صاف صاف جو ہے وہ انکار کر دیا. دیکھیں بھارت جو ہے وہ سعودی عرب کا بڑا قریب تھا اور بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا لکھا جا رہا ہے یروشلم پوسٹ کی طرف سے کہ بھارت کے لیے انتہائی خوفناک صورتحال جو ہے پیدا ہو گئی ہے. اب اس آرٹیکل کے اندر جو ہے وہ لکھا کیا ہوا ہے, میں ساری چیزیں آپ کو پڑھ کر اردو کے اندر سنا دیتا ہوں. جناب یہ انگلش میں آرٹیکل لکھا گیا ہے اور اس آرٹیکل میں لکھا گیا کہ جناب کیا یہ معاہدہ خطے میں ایک نئی جنگ حکمت عملی کا آغاز ہے؟ کیا امریکہ کا اثر ختم ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو ایٹمی معاملات میں کوئی نیا کردار ملنے والا ہے؟ جتنے میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. جناب یہ لکھا گیا کہ دونوں ممالک کا جو اعلامیہ آیا کہ اگر کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. یہ معاہدہ صرف دفاعی نہیں بلکہ سفارتی, ایٹمی اور عسکری حکمت عملی میں ایک نئی لہر کو جنم دے سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا اس آرٹیکل کے اندر کہ اس معاہدے کے پس منظر میں جوہری طاقت کا عنصر موجود ہے کہ کیا سعودی عرب پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی چاہتا ہے. یعنی کہ یہ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی لکھا کہ پاکستان کے جو جوہری پروگرام ہے, جو نیوکلیر ویپنز ہیں, وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اویلیبل ہیں. اب یہاں پر ناظرین کرام آپ کے سامنے سننا آپ کو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر میزائل کیا اسرائیل کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے. کیا پاکستان سعودی عرب کو اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی دے گا؟ اور اگر انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو سعودی عرب بھی اس کو اپنا تصور کرے گا. تو صورتحال انتہائی خوفناک اور انتہائی خطرناک ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے میزائل ان کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ جناب لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک نئی اسٹریٹجک اتحادی بننے جا رہے ہیں. یہ بڑا اہم ہے کہ منی نیٹو کی طرز پر یروشلم پوسٹ کہا کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں, جن کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کی فوج ہے اور وہ اس کے آرمی چیف جو ہے وہ ان کو لیڈ کریں گے, ملک کے آرمی چیف. اور اس آرٹیکل میں لکھا گیا وارننگ یو ایس انفلوئنس, یعنی امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر جناب امریکہ بہت بڑا چودھری, یعنی کہ ان کی الوداعد ایئر بیس ہے قطر میں, اور اسرائیل نے حملہ کیا قطر میں. اس کے بعد سارا جو عرب ممالک ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گیا کہ اسرائیل تو سعودی عرب کے اوپر حملہ کرے گا, اسرائیل مصر کے اوپر بھی اٹیک کرے گا, وہ ترکی کے اوپر بھی اٹیک کرے گا. اس ساری سچویشن میں اب ان کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ سارا, اور اس کے بعد جو ہے وہ قطر بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے اس معاہدے کے اندر آنے کے لیے, اور وہ فائنل سٹیجز میں معاملہ داخل ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس معاہدے میں سعودی عرب کے بعد قطر بھی شامل ہو جائے اور مصر بھی ہو سکتا ہے شامل ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سعودی عرب جو ہے اس نے یہ ڈیل کر لی. اب میڈل ایسٹ پر گرپ جو ہے پاکستان کی بہت مضبوط ہو گئی ہے. امریکہ بہت کمزور ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی آنا چاہتا ہے. وہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس چاہ رہا ہے تاکہ وہ چائنا کے اوپر انفلوئنس رکھے, چائنا کے جو پروگرام کے اوپر نظر رکھے. اور وہاں پر بھی طالبان نے امریکہ کو بگرام ایئر بیس دوبارہ ان کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے. اب اس ساری سچویشن میں امریکہ جو ہے وہ اپنی سپر پاور کا جو ٹیگ ہے وہ کھوتا چلا جا رہا ہے, اور اب سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ پر کام اور پاکستان کے اوپر زیادہ انحصار کرنا شروع ہو چکا ہے. ایک چیز آپ کے لیے سامنے ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو فوج ہے, جو پاکستان کی فضائیہ ہے, وہ دنیا کی بہترین فورسز میں ان کا شامل ہوتا ہے. تو اب یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی بھی دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سعودی عرب پر حملے کرنے کی پلاننگز کر رہا ہے. اس معاہدے کے بعد تو آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ اسرائیل سے ایک ہی خطرہ ہے کہ وہ ہماری جو مقدس گاہیں ہیں پاکستان مسلمانوں کی, اس کے اوپر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے. اگر اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے تو اب اس کی سیکورٹی کس کے حوالے ہے؟ پاکستان کے حوالے ہے. جو الجوف ایئرپورٹ ہے سعودی عرب کا, وہاں پر پاکستان کی فوجیں تعینات ہو گئی ہیں. JF-17 تھنڈرز ہم وہاں پر لے آئے, PL-50 میزائل وہاں پر تعینات ہو گئے ہیں. 11 منٹ کی مسافت ہے وہاں سے اسرائیل, اور پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر نشانہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا کرتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا, اور وہ اٹیک جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے تصور کیا جائے گا. اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ امریکہ اس معاہدے سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے. یعنی کہ امریکہ ظاہر خوش خوش ہوگا کہ اب وہ جو انحصار تھا سعودی عرب کا, قطر کا, عرب ممالک کا امریکہ کے اوپر سیکورٹی کے اعتبار سے, اب ان کا جو ڈیپینڈنسی ہے وہ پاکستان کے اوپر آ گئی ہے. اب دوسری جانب
جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیوکلیر میزائل حرکت میں آ گئے ہیں اور مسلم ممالک نے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ خبر بھی جناب آپ سن لیں۔ خبر یہ ہے کہ مصر کہتا ہے کہ اسرائیل قطر طرز پر ہمارے اوپر بھی حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ جناب مصر اور امریکہ بہت قریب ہیں، ان کے 1960s میں جو ہے وہ معاہدے ہوئے تھے۔ اب یہ لکھا جا رہا ہے، خبر آ رہی ہے مڈل ایسٹ مانیٹر کی، کہ کوڈ ایجپٹ فیس این اٹیک سملر ٹو دوحہ، کہ قطر کی طرز پر مصر پر بھی اسرائیل ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہے، اسے ترکی پر کو بھی دھمکی دی، مصر کو بھی دھمکی دی۔ تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ مصر کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اب مصر جو ہے اس کی بھی پاکستان کے ساتھ بات چل رہی ہے دفاعی معاہدے کے اعتبار سے، تو پاکستان جو ہے ان کے ساتھ بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ اور نیوکلیر میزائل کے حوالے سے خبریں دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل خود تصور کر رہا ہے، خود تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اویلیبل ہے۔ دوسرا آج یہ کہ جو وہاں کی خبریں آ رہی ہیں، جناب HQ-9B میزائل جو ہے وہ سعودرن اسرائیل کے اوپر، یعنی کہ اسرائیل کی سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ مصر نے تعینات کر دیے ہیں، اس کو نو فلائی زون جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی وقت اگر اسرائیل حملہ کرے تو انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی لگا دیا، جو انہوں نے چائنا سے لیا تھا مصر نے، اور وہ معاملہ ہے کہ اس سے نظر آتا ہے کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اسرائیل نے ایئر آپریشنز کی وہاں پر دھمکی دی ہوئی ہے، اور مڈل ایسٹ میں جو اس وقت طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ کھوتا چلا جا رہا ہے، وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ تو اب اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو فروغ دینے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن جو عرب ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، وہ اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں، اور آج ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے۔ ظاہر ہے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے غزہ کے حوالے سے، حماس کے حوالے سے۔ اسرائیل حماس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن وہ کرتا ہے ممالک کو ٹارگٹ ہے تاکہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کو منصوبے کو فروغ دے سکے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جناب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت صورتحال یہاں تک جا سکتی ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آج مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ قطر ہے، مصر ہے، ترکی ہے، اردن ہے، انڈونیشیا ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، پاکستان ہے، ان کے سربراہان وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور ٹرمپ نے آلریڈی یہ آفر بھی دی ہے کہ اسلامی ممالک جو اپنی فوجیں غزہ کے اندر تعینات کر دے، جس میں پاکستان ہے اور دیگر سعودی عرب ہے، ان کی فوجیں وہاں پر جائیں اور وہ ان کا کنٹرول سنبھالیں، اور یہ جنگ بندی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور آج یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس سے بھی وہ یہ خطاب کریں گے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے تاریخی کامیابی کا وہ ذکر بھی کریں گے، اور بتائیں گے کہ انہوں نے 8 ماہ کے دوران دنیا میں 7 جنگیں جو ہیں وہ رکوائی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے دنیا کے ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، اس کے علاوہ آج فرانس نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست جو ہے وہ مان لیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال آپ کے سامنے آیا کہ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجتی دکھائی دے رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا ہے، اور پاکستان ایک نئی سپر پاور بن کر ابھرا ہے، اور پاکستان اب اسلامی ممالک کو لیڈ کرنے چاہ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اسلام آپ لازمی خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔